बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। उस अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और अनफॉर्चुनेट है कि डोनाल्ड लू के ओहदे से फारिग होने के बाद जिस शख्सियत को असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एंड सेंट्रल एशिया मुकर्रर किया गया वो एक भारतीय निजात अमरीकी शहरी है, जिनका नाम है जी एस पाल कपूर साहब, जिन्होंने 7 किताबें लिखी हैं। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े नाकिद हैं, भारत और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। यूएस जो नेवल कॉलेज है वहाँ पे प्रोफेसर रहे, इसके अलावा स्टैनफोर्ड में पढ़ा चुके हैं। लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करना है। अमेरिका के अंदर आपको बहुत सारे भारतीय निजात अमरीकी शहरी व्हाइट हाउस में तैनात होते हुए नजर आएंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया। इससे पहले आपको याद होगा जो एफबीआई के डायरेक्टर थे कैश पटेल, वो भी एक भारतीय हैं। इसके साथ साथ श्री राम कृष्ण को व्हाइट हाउस का एआई पॉलिसी एडवाइज़र मुकर्रर किया गया। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी तैनातियाँ हुई हैं माजी के अंदर भी और आज भी, और भारत आपको व्हाइट हाउस के अंदर अहम ओहदों पर भी नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तानी आपको नजर नहीं आता। एंड दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। इसकी अगर आप रूट कॉज पे जाएं तो इसमें कसूर आपको पाकिस्तानियों का नजर आएगा, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की पॉलिसीज का नजर आएगा। पाकिस्तान ने जब भी व्हाइट हाउस से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की तो वो ताल्लुक जो है वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे था। हम हमेशा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अड्डे देने की बात करते हैं और अड्डों के ऊपर ही हमारी हमेशा सियासत हुई। पाकिस्तान आपको व्हाइट हाउस में वैसे नज़र नहीं आएगा जिस तरह भारत आपको नज़र आता है। डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी की तकरीब थी तो आपको कई इंडियंस वहाँ पे नज़र आए, बिजनेस कम्युनिटी आपको नज़र आती है। इसके साथ साथ जो लोग इस वक्त दुनिया की एआई टेक्नोलॉजी के अंदर राज कर रहे हैं वो सारे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में किसी न किसी हैसियत में आपको मौजूद नज़र आएंगे। तो सर, भारत इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर भी मौजूद है। भारत डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ जो है वो मजबूत बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान आपको इस पूरे एपिसोड में कहीं नज़र नहीं आता। हमारे जो दोस्त हैं बेचारे वो जाकर कोशिश करते हैं कि किसी तरह मुलाकातें हो जाएं और इन मुलाकातों के लिए आप बयानिए जो मर्जी बनाएं, लेकिन दुनिया को ये मालूम है कि जो फॉरेन पॉलिसी जब आप किसी मुल्क के साथ चलाना चाहते हैं तो उसका ये तरीक़ाकार नहीं होता। और ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन अमेरिका के अंदर लैंड करें और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो वो हल्फ बर्दारी की उनकी तकरीब हो, किसी के पास कोई दावतनामा ना हो, लेकिन हम ज़रूर ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान जी आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तो हमने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी जो हम क्रिएट कर सकते थे वो हमने अपने लिए डॉलर्स कमाने की इस अपॉर्चुनिटी को हमेशा इस्तेमाल किया। और ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के जो आइडियाज़ हैं, पाकिस्तान को रियासत को जो फ़ायदा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में कोई भी हो, हमने कभी भी इस लेवल पर इन ताल्लुकात को एक्सप्लोर नहीं किया और सिर्फ हम एक ही नज़र से अमेरिका को देखते रहे। आज देख लें जी, भारत आपको व्हाइट हाउस में नज़र आता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एलन मस्क से जाकर मिल रहा है और एलन मस्क की जो पॉलिसीज़ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल सिंक हैं। राइट हैंड इस वक्त एलन मस्क जो हैं वो समझे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो पाकिस्तान कहाँ पे है जी? पाकिस्तान आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। और फिर आपको ये भी खबर दूं कि अमेरिका में एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो विल्सन साहब जी दोबारा एक्टिव हो गए हैं। इससे पहले ट्विटर के ऊपर वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते रहे। मुतादिद ट्वीट्स उनकी मौजूद हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की, पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद की, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को वो नकारा निज़ाम इंसाफ करार देते हैं जिसमें सिर्फ विक्टिमाइजेशन की जा रही है और इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है। ये बात सिर्फ ट्विटर पर नहीं रुकी बल्कि उन्होंने खत लिखकर आर्मी चीफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर साहब को भी कहा कि इमरान खान को रिहा करें। आपको भी इस बात याद रखनी चाहिए कि ये वो शख्सियत है जो इमरान खान की चाइना के हवाले से जो पॉलिसीज़ रही और रशिया को लेकर जो खान साहब के ख्यालात हैं ये तनकीद करते हैं और उनके नाकदीन में से हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये समझते हैं कि इमरान खान को एक जेल में आपने इस वजह से डाल दिया कि आपके उनसे सियासी इख्तलाफात हैं और ये सियासी इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब मामला जो हैं वो खतूत और ट्वीट से आगे
قانون سازی پر چلے گئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا مسودہ جی تیار وہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ پاس ہو گیا نا تو یہ بھی پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ یار ہم وائٹ ہاؤس میں ایکسیس کی بات کر رہے تھے، پاکستان کی جو درآمدات کم ہوں، برآمدات بڑھیں، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اڑان پروگرام جو ہمیں دیا گیا ہم اس کو لے کر چلے، لیکن دیٹ از سو انفارچونیٹ کہ پاکستان کی شخصیات کے اوپر پابندیاں لگیں گی۔ اب وہ پابندیاں صحیح ہیں غلط ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اور اس میں بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جی قصور ہے، پاکستان میں اس اردلی حکومت کا قصور ہے جس نے پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ نہ دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ چلے جائیں فلاں ملک، تو وہ چلے جاتے ہیں کشکول پکڑ کر۔ تو سر حکومتیں ایسے نہیں چلتی۔ جب آپ ایک قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے، آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر یس سر اور نو سر کے درمیان پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، اور شہباز شریف صاحب کی یہی قابلیت ہے جس کی وجہ سے انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پسند کرتی ہے۔ اب امریکہ میں سر جو کچھ بھی ہوگا، لیکن دیٹ از سو انفارچونیٹ کہ ہمیں جو اکنامک آپ کی جو مارکیٹس ہیں انہیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت تھی۔ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار امریکہ سے اگر پیغام آ گیا تو ہم نے عمران خان کو رہا کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کتنی دیر ہم عمران خان کو رگڑا لگائیں گے۔ اور یہ صرف پاکستان میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب آپ ایک ادارے کے سربراہ کو کہنا یار تم منشی ہو اور تمہاری حیثیت منشی سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ فواد چودھری یا کسی اور آپ کو توہین الیکشن کمیشن میں آپ کو بلا لیتا ہے۔ لیکن اس آئینی ادارے سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ تم نے کب سے جا کر ٹویٹر کے اوپر لوگوں کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جی ٹویٹر ہینڈل تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی پاکستان میں سب سے بڑا ہے، اور اس جماعت کی سب سے زیادہ آپ کو پریزنس نظر آئے گی۔ سب سے بڑی جماعت، سب سے مقبول جماعت، اور سب سے مقبول جماعت کا یہ ٹویٹر ہینڈل ہے جس کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں انہوں نے جا کر جواب دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں۔ اب یہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے جواب دیا یا کسی اور نے جواب دیا، لیکن یہ بات اب سکندر سلطان راجہ سے ہی منسوب ہوگی کیونکہ وہ اس ادارے کے سربراہ ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر کے اوپر جی ایک ٹویٹ کی گئی جس میں پوسٹ کیا گیا تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے کہ عمران خان کا پیغام، جس میں انہوں نے قاضی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو اسٹیبلشمنٹ کا سہولت کار کہا۔ تو سر کون سی کوئی بری بات کہی ہے؟ آپ پوری پاکستان تحریک انصاف کو اٹھا کر لے جائیں اور کہیں کہ جناب یہ ہمیں سہولت کار کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جواب کیا لکھا؟ وہ یہ کہتے ہیں اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب حکومت اور تمام اہم ادارے ایک پیج پر تھے اور ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر تھے، الیکشن کمیشن اس وقت نہ حکومت نہ کسی ادارے کا فیسیلیٹیٹر بنا، اور اب بھی ایسا نہیں ہے۔ اچھا اب سوال نا بڑا ایک سادہ سا ہے، پوری آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نا ایک چارج شیٹ، پیکا قانون آپ کے پاس ہے اور بہت سارے قوانین، ریاست سر آپ کی ہے، آپ اٹھا کر لے جائیں، یہ جاتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سے پہلے بھی جو آپ کے پتن کی رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے جواب آپ کو صرف ٹویٹر کے اوپر یا پھر ایک اعلامیے کے ذریعے دے دیا، لیکن عدالت میں نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ کیس عدالت میں چلا گیا تو وہاں پر باری صاحب نے کہنا ہے کہ سر یہ ہیں وہ ثبوت جو یہ مٹا رہے تھے، یہ ہیں وہ ثبوت جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پہلے اپلوڈ کیے پھر اسے ڈاؤن لوڈ کیا، اور آج بھی یعنی اس ملک کی بدقسمتی سر دیکھیں، ہم سب کی بدقسمتی کیا ہے کہ الیکشن کو 1 برس ہو گیا، لیکن آج بھی اس ملک کے اندر الیکشن کے اندر جتنی بھی درخواستیں تھیں ٹریبونلز کے اندر ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ آج بھی 30% کے اوپر جو ہے نا وہ بینچ مارک آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا، کیونکہ اگر فیصلہ باقی 70% پہ ہو گیا اور میرٹ پر ہو گیا تو یہ حکومت تو پھر ختم ہو جائے گی نا۔ تو جو آپ نے پلاننگ کی تھی، 1 برس چلا گیا گزر گیا، 4 برس مزید پڑے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کا فیصلہ نہیں ہو رہا، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی نہیں جا رہی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر سی جمہوریت کا علم لے کر جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر صرف جمہوریت ہے۔ اب الیکشن کمشنر سے یہ بھی سوال کیا جائے نا کہ اگر یہ ٹویٹ سکندر سلطان راجہ صاحب نے نہیں کی تو پھر کس نے کی ہے؟ کس کے کہنے پر یہ ٹویٹ کی گئی؟ کون کنٹرول کرتا ہے اس اکاؤنٹ کو؟ اور کیا ضرورت محسوس ہوئی ایک جو آئینی ادارہ ہے وہ ادارہ کسی سیاسی جماعت کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ جا کر آپ کو جواب دیتا ہے؟ تو obviously پتن کی رپورٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید رپورٹس ملیں گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ غلط ہیں تو آپ انہیں چیلنج کر دیں. ایک رپورٹ جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, اون چودھری صاحب کا جی حلقہ ہے, پولنگ سٹیشن 204 میں کل 393 ووٹ کاسٹ ہوئے, لیکن ان میں سے اون چودھری نے 696 ووٹ حاصل کیے. جسٹ امیجن کریں, اتنے ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے جتنے اون چودھری صاحب کو مل گئے. تو اس کا جواب نہیں دیتے. آج فیصل چودھری صاحب کی بات مجھے جی بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ جس حلقے سے, وہ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کیانی صاحب ہیں غالباً, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں. تو لوگ قرآن پر ہاتھ نہیں رکھتے. اگر آپ جیتے ہوئے ہیں نا تو پھر رکھیں, آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ تو آپ کو لوگ نا حلف لیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, بلکہ حلف سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج, جن کو آبویسلی ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ کراچی یونیورسٹی سے اٹھایا گیا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر حلف بھی آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ جو رپورٹ ہم جمع کروا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. آر اوز کی بات بھی ہوئی, ریٹرننگ افسرات جتنے بھی تھے ان کو بھی کہا گیا, لیکن سب بھاگ گئے. ٹریبونلز کو آپ نے تالا لگا دیا, اور وہاں پر ریٹائرڈ ججز, پہلے آرڈیننس آتا ہے, پھر وہ کام نہیں کرتے, چونکہ ریٹائرڈ ججز نے کیا کام کرنا, وہ چھٹی منا رہے ہیں. تو سر یہ رپورٹس اور الیکشن کمیشن مکمل طور پہ کمپرومائز ہے. اور آج آپ پاکستان کے اندر سروے کروا لیں, بلکہ یہ ہم کام کر لیتے ہیں جی اپنے اس پلیٹ فارم سے, جتنے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے مکمل طور پہ کمپرومائزڈ ہے, آپ اپنے کمنٹس سیکشن جو ہے ہمارا, اس میں اپنی ضرور رائے کا اظہار کریں, اور یہ پھر ہم پبلش کریں گے, اور اس کے نتائج جو ہیں اسے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے, پاکستان کیا کہتا ہے اس الیکشن کمیشن کے حوالے سے. پھر دوسری خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ کے پی میں جی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. آئی جی کے بعد اب چیف سیکرٹری صاحب کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے, اور چودھری ندیم اسلم کی جگہ شہاب علی شاہ کو نیا چیف سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے. تو یہ تبدیلیاں آپ کو کے پی میں نظر آئیں گی. پھر صاحب کو یہ خبر دیں کہ خان صاحب نے اب ڈنڈا اٹھا لی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف میں اب صفائی مہم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. پنجاب نے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست تھے انہوں نے کافی مایوس کیا, اور خان صاحب نے اب اس کا نوٹس بھی لیا ہے. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. کل ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کی, اور باقی لوگ بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھے. تو خان صاحب کے الفاظ تھے کہ یہ شیخ وقاص اکرم کے پی میں کیا کر رہا ہے. اب شیخ وقاص اکرم آبویسلی زیادہ وقت جو ہے وہ کے پی میں گزارتے ہیں, اور اس کی ایک بنیادی سی وجہ جی کہ پنجاب کے اندر اگر آپ موجود ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا پولیس تعاقب کرے گی, چھاپے مارے گی, اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گی. اور یہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا گیا, اور ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں خاندان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اسے اس بات پر اٹھا لیا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ کارنر میٹنگ کر رہا تھا. اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا تب بھی اٹھا لیا جائے گا. تو یہ آرڈر آف دا ڈے ہے پنجاب کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آپ کو ایم این ایز ایم پی ایز نظر آئیں گے, وہ آپ کو پنجاب میں نظر نہیں آتے, لاہور میں نظر نہیں آتے, اپنے علاقوں میں نظر نہیں آتے. وہ زیادہ وقت آپ کو اسلام آباد میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا پھر کے بھی چلے جاتے ہیں. حمادہ صاحب جی اس کی ایک بڑی اگزامپل ہے. وہ پچھلے 2-3 دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ کو ویلاگس کے اندر نظر آ رہے ہیں, ان کے کچھ انٹرویوز بھی ہیں. کاظمی صاحب, اطہر کاظمی کے میں نے پوڈ کاسٹ کے اندر دیکھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 اور پوڈ کاسٹ میں دیکھا, تو وہ حشاش بشاش ہیں. وہ ٹویٹر کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی جب بھی کوئی اعلان ہوتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے, تو وہ آپ کو ایک ٹویٹ کر دیں گے, کہیں گے کہ تمام لوگ پہنچے اور پورا لاہور نکلے گا, لیکن وہ نظر نہیں آتے. تو اس کے اوپر بھی لوگوں کا ایک کنسرن ہے کہ یہ باہر کیوں نہیں نکلتے اور گرفتاری کیوں نہیں دیتے, اور اپنے کیسز کا کیوں سامنا نہیں کرتے. وہ آپ کو یاد ہوگا ان کے حوالے سے خان صاحب پہلے بھی نے کہا تھا کہ آپ اپنے کیسز کا دفاع کریں, اور عدالتوں کے ذریعے یہ جنگ جیسا میں لڑ رہا ہوں آپ کو لڑنی پڑے گی. اگر عمران خان جیل میں رہ کر یہ جنگ لڑ سکتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی یہ جنگ لڑنی چاہیے. لیکن حماد اظہر آپ کو مکمل طور پر لاپتہ نظر آئیں گے. دوسری طرف شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے یہ دیکھیں, یہ خان صاحب کے نا ٹیپیکل الفاظ ہیں. اس سے پہلے بھی الفاظ انہوں نے اسد عمر کے لیے کہے تھے, اور میں نے اسی پلیٹ فارم پہ یہ بات کہی تھی. تو کچھ دوست ہمارے سے ناراض ہو گئے کہ بھئی آپ کو کیا پتا کہ خان صاحب نے یہ الفاظ کہیں یا نہیں کہیں, آپ وہاں پر موجود تھے. آج یہی الفاظ عمران خان نے شیخ وقاص اکرم کے لیے کہے, اور کیا کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک شادی تھی جہاں علی امین گنڈا پور آئے, شیخ وقاص بھی سرکاری پروٹوکول میں ان کے ساتھ موجود تھے. پھر انہوں نے یہ بھی لفظ استعمال کیے, یعنی غصہ ہوتے ہوئے,
کہ یہ کے پی میں کیا کر رہا ہے, بزدل لاہور کیوں نہیں جا کر بیٹھتا. اسد عمر کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ وہ بزدل ہے, اور یہ ٹپیکل خان صاحب کے الفاظ ہیں جو لوگ آپ کو میدان میں نظر نہیں آئیں گے. عمران خان نے اب ان پر تنقید بھی ہوگی, ان کو پارٹی سے فارغ بھی کیا جائے گا اور عہدے بھی نہیں دیے جائیں گے. مشال یوسفزئی نے جی کابینہ جو کے پی کی ہے اس میں تبدیلیوں کا ذکر کیا, اور یہ بھی انہوں نے خبر دی ہے کہ یا تو آپ پارٹی میں عہدہ لے لیں یا پھر آپ کو کابینہ میں رہنا ہے. تو یہ دونوں آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر آپ کابینہ میں ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ کو پارٹی کا عہدہ نہیں ملے گا, اور ایک طرح سے مکمل کنٹرول عمران خان کا جو پارٹی پر اوبویسلی جی پہلے بھی ہے آج بھی ہے, لیکن اس کو مزید جتنے بھی رانگ نمبرز ہیں اب ایک ایک کر کے چھانٹی کر دیے جائیں گے. اور عمران خان نے اب یہ ڈنڈا اٹھا کر فیصلہ کر لیا ہے کہ ابتدا انہوں نے شیر افضل بروت سے کی, پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کے اوپر بھی سخت قسم کی تنقید کی گئی ہے. تو یہ تمام شخصیات جی اب اپنی خیر منائیں, اور انہوں نے جتنا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا. اور ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ خان صاحب کی ٹویٹ کو کوئی ری ٹویٹ نہیں کرتا, اور اس پر بھی پارٹی کے اندر کافی زیادہ تحفظات تھے. اور جو شخص آج کے بعد عمران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرے گا اسے پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا. اگر عمران خان کے بیانات کا کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا تو پھر اسے پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اصولی طور پر فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. پھر دوسری طرف مشال یوسفزئی یہ بھی کہتی ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ ہی اب رہا ہوں گی, اور کسی قسم کی ہم کوئی ڈیل کی خواہش نہیں رکھتے, اور یہ ہماری جنگ جو ہے اسی طرح جاری رہے گی. آج جو رانا ثناءاللہ صاحب نے آرمی چیف کے خط کے حوالے سے بات کی, یہ اوبویسلی حکومت کا ایک ریئیکشن ہے, اور حکومت کی طرف سے رانا صاحب نے یہ پہلا ریئیکشن دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سید آصف منیر نے عمران خان کے خط کے حوالے سے رد عمل میں بڑا مختصر اور واضح جواب دیا. آرمی چیف نے براہ راست تو جواب نہیں دیا بلکہ صحافیوں کے سوال کا جواب دیا. پروپیگنڈا کرنے کا ایک بیانیہ ہے. خط لکھنے کے بہانے عمران خان وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ خط کے علاوہ اگر وہ یہ باتیں کریں تو کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے تنقید کی, اور تنقید سیانے طریقے سے کی, خط لکھ کر. کل کو کوئی ان کے اوپر یہ الزام نہ لگائے کہ جناب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تنقید خط کا جواب آپ خط سے دے سکتے ہیں, اور جو سوالات اس میں اٹھائے گئے اس کا جواب آ جائے. لیکن اوبویسلی یہ عمران خان کی حکمت عملی تھی. اور اب خبر ویورز یہ بھی ہے کہ تیسرے خط کے بعد اب یہ سیریز شروع ہو جائے گی, اور جب بھی جو خان صاحب کے خلاف عدالت سے اگر کوئی فیصلہ اوبویسلی کچھ مخصوص قسم کی شخصیات دیتے ہیں تب بھی یہ خطوط لکھے جائیں گے. ورکرز کو پکڑا گیا تب بھی یہ خطوط لکھے جائیں گے. گرفتاریاں ہوتی ہیں تب بھی یہ خطوط لکھے جائیں گے. تو اب یہ خط رکنے والے نہیں ہیں. اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور یہ نیب کی رپورٹ ہے, یہ کسی اور کی رپورٹ نہیں ہے. اور یہ پاکستان میں انڈسٹری کی بات کرتے تھے. 187 کے قریب جو ہے نا جی پنجاب میں ملز بند ہو گئی ہیں, اور نیب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں 2500 کے قریب, یہ فکر ذرا غور کیجئے گا. اور یہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے, اور ان کے مطابق تقریباً 25,000 انڈیویجولز مووڈ ویلتھ اوورسیز ٹو obtain citizenship by investment. پاکستان سے باہر لوگ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ جس کے بعد پیسہ ہے نا وہ کہتا ہے یار میں پاکستان کو چھوڑ کے نکل جاؤں, چونکہ پاکستان کے اندر بزنس آپ کر نہیں سکتے, اور حالات آپ کے لا اینڈ آرڈر کے خراب ہوتے جا رہے ہیں. بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگ چکا ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اوبویسلی آپ کو ایک ایسا معاشرہ نظر آئے گا جہاں پر لوگ مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں, اور زندگی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نا ایک آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے. تو جس کے پاس پیسہ ہے سر وہ باہر جا رہا ہے. چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ بھی ہو تو کہتا ہے کہ یار میں کسی طرح انویسٹمنٹ ویزا لوں اور پاکستان سے چھوڑ کر چلا جاؤں, تو یہ سارا پیسہ باہر جا رہا ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سر کہاں آ رہی ہے انویسٹمنٹ؟ یہ آپ کے اپنے لوگوں کی رپورٹ ہے, اور 3.8 بلین ڈالر وہ ایکسپورٹس کی وہ بات کر رہے ہیں. تو سر یہ جو اگلے 6-7 سالوں کا آپ نے جو منصوبہ بنایا ہوا ہے نا کہ اگر پاکستان میں اپرچونیٹیز اور لوگ رکیں اور دن رات محنت کریں, جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہاں پہ کچھ ٹھیک نہیں ہونا. جب تک ملک کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی ہم اسی طرح لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھیں گے. میں نے آج ایک اور بھی خبر پڑھی, اور یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے جی. ایسے ماحول میں بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اور یہ منی لانڈرنگ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اس کے اوپر انکوائری کب ہوگی؟ یقیناً اس حکومت میں تو نہیں ہو سکتی,
یہ اگلی کوئی حکومت آئے گی اور وہ دیکھے گی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو سولر جو پلانٹس جو پینلز ہیں وہ پاکستان لانے کے لیے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں جی سولر پینلز کی درآمد کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سینیٹر محسن عزیز کی صدارت میں جی اجلاس ہوا اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 2017 سے 2022 کے دوران سولر پینلز کی اوور انوائسنگ کے ذریعے 69.5 ارب روپے کی رقم غیر قانونی طور پر بیرون ملک جو ہے منتقل کی گئی. ایف بی آر حکام نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سولر پینلز چین سے درآمد کیے گئے لیکن ان کی ادائیگیاں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ سمیت برطانیہ اور 10 دیگر ممالک میں کی گئی. حکام کے مطابق مجموعی طور پر 117 ارب روپے بیرون ملک منتقل کیے گئے جو کہ منی لانڈرنگ کا بنیادی مقصد تھا. 18 ارب روپے سے زائد رقم منتقل کی گئی. یہ بتایا جاتا ہے جی کہ برائٹ اسٹار کمپنی کی طرف سے. پھر کمپنی کے کنوینر سینیٹر محسن عزیز نے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ منی لانڈرنگ ہوئی اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ 20 لاکھ روپے جو پیڈ اپ کیپٹل والی کمپنی نے 50 ارب روپے کا کاروبار کیسے کیا. تو سر یہ پاکستان میں سر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ یہ خبر جو ہے پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا جو اسے کیوں ہائی لائٹنگ کر رہا ہے. جی ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں. میں کبھی بھی آپ سے یہ ریکویسٹ اس طرح سے کبھی بھی نہیں کی پچھلے 5 برسوں میں, لیکن اس کی ایک ریزن ہے. پاکستان میں جی ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے اور یہ جو الگریدمز ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, ایک طرح سے حملہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر. اور اگر یہ آوازیں دب گئی, بند ہو گئی تو اس کا نقصان پاکستان کی جمہوریت کو اٹھانا پڑے گا, کیونکہ یہ خبریں, یہ باتیں آپ کو مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ نہیں کرتا ہوا نظر آئے گا. وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجبوریاں ان کی, وہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتے. لیکن یہ انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز چلنے چاہیے, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سچ اور پاکستان کے اصل حالات آپ کو پتہ چل رہے ہیں, آپ اسے ضرور سپورٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.